Subscribe our YouTube channel and watch our videos. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुन्या व फ़िल आख़िरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मोहतरम नाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने इस्तिक़ामत के मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस्तिक़ामत का माना क्या है। इस्तिक़ामत का माना है मजबूती से कायम रहना, और शरीयत की इस्तिलाह में इस्तिक़ामत कहते हैं कि दीन इस्लाम में मजबूती से कायम रहना, इस तौर से कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कामों का हुक्म दिया है वो अमल करे, और जिन कामों से रोक दिया है उससे रुक जाए, बाज आ जाए। तो खुलासा ये हुआ कि बिना दाएं बाएं झुके सीधे तौर पर दीन इस्लाम में मजबूती से कायम रहना, नेक अमल करना और गुनाहों से दूर रहना, ये इस्तिक़ामत है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यही आयत इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू तिलावत की और कहा कि इससे मुराद वो लोग हैं जो दीन इस्लाम में मजबूती से कायम रहते हैं और लोमड़ियाँ की तरह नहीं करते जो इधर उधर फिरते हैं। तो बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, इस्तिक़ामत की बड़ी ज़रूरत है। सहाबा इकराम में भी इस्तिक़ामत की बड़ी ज़रूरत थी और उन्होंने उसको पूरा किया। आज भी इस्तिक़ामत की बड़ी ज़रूरत है। हम देखते हैं लोगों को कि वो नमाज पढ़ते हैं लेकिन इस्तिक़ामत के साथ नमाज नहीं पढ़ते हैं। फजर की नमाज ज़ोहर में पढ़ रहे हैं, ज़ोहर की नमाज असर में पढ़ रहे हैं, ज़ोहर असर की नमाज एक साथ मिला के पढ़ रहे हैं। इस्तिक़ामत नहीं है दीन में। शादी ब्याह की बात आती है तो वो अपने अब्बा अम्मा को आगे खड़ा कर देते हैं और कहते हैं हमारे अब्बा जो बोलेंगे, हमारी अम्मी जो बोलेगी। खुद उसको दीन इस्लाम में इस्तिक़ामत नहीं है। और बहुत सारे दूसरे मामलात आते हैं तो वो एक उज़्र और एक बहाना लाकर सामने पेश कर देते हैं और दीन इस्लाम से वो मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं, अल्लाह के हुक्म को छोड़ देते हैं। तो ये इस्तिक़ामत नहीं है। इस्तिक़ामत ये है कि आदमी दीन इस्लाम में मजबूती से कायम रहे, अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी करे और जिन कामों से अल्लाह ने रोका है उससे बाज आ जाए। ये बहाना, ये हीला और ये जो है उज़्र और बहाना तलाश ना करे। तो बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, इस्तिक़ामत की ज़रूरत इसलिए भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक अमल करने के लिए जल्दी करो, फितने के आने से पहले जो रात की अंधेरी की तरह आएगी। इतने फितने आएंगे कि एक आदमी सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को काफिर मोमिन होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। वो दुनिया के थोड़े से फायदे के बदले अपने दीन को बेच देगा। यह हदीस सही मुस्लिम की है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही मुस्लिम के अंदर किताबुल ईमान में नकल फरमाया। तो इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी ईमान को बेच देगा दुनिया के थोड़े से फायदे के बदले, यानी उसे दीन में इस्तिक़ामत नसीब नहीं होगी, इसीलिए वो अपना दीन बेच देगा और दीन की हैसियत नहीं होगी उसके अंदर कुछ। बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम भाइयों, सहाबा इकराम ने दुनिया को छोड़ दिया और दीन के लिए अपनी जानों को भी कुर्बान कर दिया। और क़यामत के करीब हाल ये होगा कि एक मुसलमान सुबह को मुसलमान रहेगा तो शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। किस लिए? दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए, दुनिया के बदले अपने दीन को बेच देगा। हालांकि सहाबा इकराम ने
دین کو لے لیا، دنیا کو چھوڑ دیا، اور دین کے لیے دنیا کیا چیز ہے، اپنی جان کو قربان کر دیا. دین کے لیے دنیا کو بھی قربان کیا، اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا صحابہ کرام نے. بزرگوں اور دوستو اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے دین اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہ میں آپ کے بعد پھر کسی دوسرے کو نہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو آمنت باللہ ثم استقم، میں نے اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر قائم رہو، مضبوطی سے ڈٹے رہو، جمے رہو، ذرہ برابر انحراف نہ کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، انہیں حکم دیا کہ ایمان لانے کے بعد دین اسلام میں مضبوطی سے قائم رہو، یہی نصیحت ہے. بزرگوں اور دوستو اسلامی بھائیوں، استقامت کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی کا واقعہ دیکھتے ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کو کافروں نے پکڑ لیا اور ان کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے، سولی پر لٹکانے کے لیے مکے سے باہر لائے. اب لوگوں کا ہجوم ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ آج حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے جرم میں، ایمان کے جرم میں پھانسی دی جائے گی. اسلام قبول کرنا کافروں کی نگاہ میں جرم تھا، حالانکہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی نیکی ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا گیا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ خبیب ابھی بھی تو باز آ جا، اسلام کو چھوڑ دے، تیری جان بخش دی جائے گی، تجھے چھوڑ دیا جائے گا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں اس سے پھر نہیں سکتا ہوں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں. پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ خبیب ابھی بھی تو اسلام سے باز آ جا، اسلام کو تو چھوڑ دے، تیری جان چھوڑ دی جائے گی، تجھے بخش دیا جائے گا، تجھے چھوڑ دیا جائے گا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اسلام کی حالت میں مارا جا رہا ہوں، جب میری جان دین اسلام کے لیے قربان ہو رہی ہے، تو مجھے کچھ پرواہ نہیں، چاہے جس حالت میں میری موت آئے اور جس حالت میں دشمن مجھے مار دیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں. تو صحابہ اکرام اس طرح سے دین اسلام پر قائم رہے اور استقامت اختیار کی کہ اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا، لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑا. اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ایمان قبول کر لیتی ہیں، اسلام قبول کر لیتی ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نہیں قبول کیے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، مکے کے سردار ہیں، ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتی ہیں. باپ سے پہلے بیٹی نے اسلام قبول کر لیا. باپ سخت دشمن ہے، اپنی بیٹی کو بھی ستاتا ہے، گھر والے بھی ستاتے ہیں. وہ تنگ آ کر کے اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتی ہیں. وہاں ہجرت کرنے کے بعد ان کے ساتھ ایک بڑا دردناک حادثہ پیش آیا. ہوا ہے کہ ان کے شوہر وہاں مرتد ہو گئے، دین اسلام چھوڑ دیا، عیسائی مذہب قبول کر لیے، وہ شراب پینے لگے اور اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ دین اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام پر قائم رہی، ڈٹی رہی. انہوں نے استقامت اختیار کی اور اپنے شوہر کی طرح دین اسلام کو نہیں چھوڑا. حالانکہ وہ پردیس میں ہیں، گھر سے دور ہیں، ان کا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں ہے، بھائی بہن نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، ان کے سسرال والے نہیں ہیں، ان کے گھر والے نہیں ہیں. اس کے باوجود وہ اللہ کی بندی وہ قائم رہی، دین اسلام پر ڈٹی رہی اور ذرہ برابر کسی چیز کی پرواہ نہ کی اور نہ اپنے پاؤں میں لغزش آنے دی. ایسی حالت میں بھی انہوں نے استقامت اختیار کی،
دین اسلام پر وہ قائم رہی، ڈٹی رہی اور ذرہ برابر کسی چیز کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ ایک خاتون ہو کر کے، ایک عورت ہو کر کے، ایک عورت ذات ہو کر کے اس طرح صحابیات نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی اور دین اسلام میں ثابت قدمی اختیار کی اور استقامت اختیار کی۔ اسی کے بدلے ان کی یہ قربانی کو دیکھتے ہوئے، ان کے اس استقامت اور ثابت قدمی کو دیکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح دیا، اور وہاں کے بادشاہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح پڑھایا اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر بھی دیا۔ تو یہ قربانیوں کے بعد، یہ ثابت قدمی کے بعد ان کو ام المومنین ہونے کا شرف ملا اور تمام مومنوں کی وہ ماں کے درجے پر فائز ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی وہ، یہ سب قربانیاں دینے کے بعد۔ تو بزرگ اور دوستو اسلامی بھائیوں، استقامت کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر قائم رہے، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو نہیں اور غم نہ کرو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ فرشتے موت کے وقت آتے ہیں، اور بھی کئی باتیں ہیں لیکن یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی ایک تفسیر ہے کہ فرشتے موت کے وقت آتے ہیں ایسے مومن کے پاس جنہوں نے کہا، جو ایمان لائے اور اس پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے موت کے وقت آتے ہیں اور کہتے ہیں ڈرو نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آگے تمہارے ساتھ بہت اچھا ہونے والا ہے، اور تم غم نہ کرو، اپنے گھر بار کے لیے، اپنی بیوی بچے کے لیے غم نہ کرو، ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست رہے، آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہاں تک کہ تمہیں آخرت میں جنت میں پہنچا دیں گے، اور جنت میں وہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہارا نفس چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے، جس چیز کا تم مطالبہ کرو گے، سب چیز تمہارے لیے وہاں حاضر کر دی جائے گی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم پروردگار عالم کی طرف سے یہ میزبانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو سجایا ہے، اللہ خود میزبان ہے اور تم اس کے مہمان ہو۔ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، کہ جب بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے صبح یا شام، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں دسترخوان سجاتا ہے۔ جی ہاں، تو مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ خود جو ہے دسترخوان سجاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میزبان ہوا اور یہ مومن اللہ کے مہمان ہوئے۔ اللہ کا جو مہمان بن گیا، اس سے بڑا مہمان، اس سے خوش نصیب انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بزرگوں اور دوستو اسلامی بھائیو، اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6507۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول ہمیں تو موت سے ڈر لگتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ جب موت کے وقت فرشتے آتے ہیں تو فرشتے
اسے اللہ کی رضامندی کی خوشخبری سناتے ہیں اور اللہ کے ہاں اس کی جو عزت ہونے والی ہے اس کی بھی خوشخبری سناتے ہیں، تو وہ خوش ہونے لگتا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ، اور اس کے سامنے اللہ سے ملاقات سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں ہوتی، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اور کسی کافر کو جب موت آتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اسے اللہ کی ناراضگی کی خبر سناتے ہیں اور جہنم میں اس کو جو سزا ملنے والی ہے اس کی خبر سناتے ہیں، تو وہ اللہ سے ملنا ناپسند کرتے ہیں اور اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو اسلام بھائیو، ہمیں دین میں استقامت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام میں ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رکھے دین اسلام پر قائم رکھے، اور جب اس دنیا سے لے جائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔